दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे इस सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है, जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ और रुनुमा हो रही हैं, उनको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। मेहमानान गिरामी हमारे साथ ऑनलाइन उसके ऊपर तबसरे और तहलील के लिए मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। तो हमारा आज का मौजू रहेगा निजात इंसानी के असबाब। जिस तरह से जुल्म का शिकंजा जो है वो सख्त से सख्तर होता चला जा रहा है और अफरा तफरी में हर गुजरते हुए लहजे के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो इतनी तेज खबरों की रफ्तार है कि तमाम तर खबरों को जो है वो एक बाकायदगी से जो है वो एक रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है, जिसमें से खास खास खबरें होती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उसी को जो है वो ज्यादा हाईलाइट देता है। तो इन तमाम चीज़ों पर क्या उसके असबाब क्या होंगे, उसका राय हल क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें कुवैत से ज्वाइन कर रहे हैं मिर्जा अस्करी साहब, और हमें हमारे साथ मौजूद हैं ईरान से आगा बिशम हमदानी साहब। दोनों हमारी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, बिला फासला जो है गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और आगे हमदानी, जो इस वक्त आपसे आपके खिदमत में सवाल अर्ज करता हूँ कि जो इस वक्त देखा जा रहा है, जो सिचुएशन है, जो भी जिस तरह से एक अनथक मेहनत के बाद, एक बड़ी जद्दोजहद के बाद कुछ कलदम तंजीमों को, बड़ी जो ग्रोथ थे, उनका सर कुचल दिया गया था, मगर हम देखते हैं कि इस वक्त दोबारा से दाइश को जिंदा किया जा रहा है। वो उसका फितना दोबारा से सर उठा रहा है और इराक में उसकी कार्रवाइयां और मुख्तलिफ जगहों पर बाज़ जगह अंजाम वो दे पाते हैं, बाज़ जगहों पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर रोजाना की बुनियादों पे हम देख रहे हैं कि उसको जो है उससे इस्तेफादा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका दायरा फैलते फैलते कहाँ तक वसी हो सकता है, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और इसी तरह सलाम अर्ज़ करते हैं आपको, नाज़रीन ग्रामी को, और इन अय्याम बासादत के हवाले से कि जिन अय्याम के अंदर हम मौजूद हैं, रजब और इंशाअल्लाह आने वाले माह जो है शाबान और रमज़ान के हवाले से भी मोमिनीन को जो है इन अय्याम जश्न की जो है वो तबरीक अर्ज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया इराक के हवाले से और ख़ुसूसन इस तकफीरी ग्रोह के हवाले से, तो मेरा ख्याल है हमारी शायद आप ही के इस प्रोग्राम में या किसी और जगह पर एक दफ़ा बात हो रही थी कि जब ये अमेरिका के अंदर चेंज आई और नई इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर जो बाइडन इस्टेब्लिशमेंट जब आई है सामने, तो बहुत से लोग इसको यूं तहलील कर रहे थे कि अब अमेरिका की जो है वो पॉलिसीज में फ़र्क होगा, अभी उनकी जो है पॉलिटिक्स चेंज होगी, अभी वो पहले वाली जिस तरह की उनकी लाकानूनीत थी उसमें चेंजिंग आई, गोया बेहतरी की तरफ जाएगी। तो हमने वहाँ पर भी अर्ज़ किया था कि एक डोमेनो, इसको आप कह लें कि जो पॉलिटिकल डोमेनो है, जो इन्होंने एक आपस में एक हम उसको रियाजी की ज़ुबान में कह सकते हैं कि मौसीकी है कि जो बनाई हुई है, ये जिसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है ये असेंबल करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जब इनको ट्रंप जैसे अहमकाना रूप के अंदर आना होता है और उस रूप के अंदर इन्होंने अपने अहदाफ को आगे बढ़ाना होता है, तो वो वाला रूप अपना लेते हैं, और जब उसको अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अक़वाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने रूप को चेंज करना होता है, तो बहरूपिये का रूप अपना कर ये नई जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर और नए लिबास के अंदर लोगों के सामने आते हैं। बात ये करने का मकसद और हदफ ये था कि आप देखें कि ये अपने मुनाजरों के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि तुमने तालिबान बनाई और तुमने जो है वो दाइश बनाई और आपने दहशतगर्द बनाए, लेकिन अमलन काम ये सब वो ही करते हैं कि जो इनकी पॉलिसी होती है। अगर हम ट्रंप के दौर में देख रहे थे कि दाइश शाम से निकलकर अफगानिस्तान की तरफ जा रही है, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जिन पर इंटरनेशनल एजेंसीज ने अपनी
رپورٹ دیا، آن دا ریکارڈ موجود ہے. بہت سی ایسی رپورٹس ہیں جو رشین میڈیا کے اندر آن دا ریکارڈ آئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ سائنٹیفک آپ اس کو کہہ لیں کہ حوالوں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی کہاں پر ایئر ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اور یہ داعش کے گروپس کو اٹھا کر وہاں سے افغانستان میں اور ایران کے دوسرے بارڈرز پہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اور اب بھی جب ان کا سسٹم چینج ہو گیا تو اب آپ نے دیکھا پھر کہ ایک دفعہ دوبارہ یہ خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں. شام کا ایک علاقہ ہے الحسکہ کے اندر رپورٹس آئیں کہ یو ایس آرمی نے اپنی جو ہے وہ سائٹس خالی کی ہیں، اور وہاں سے ان کی اچھی خاصی ایئر ٹریفکنگ اور بائی روڈ جو ہے ان کی ٹریولنگ شروع ہوئی، اور وہاں سے انہوں نے افراد کو اٹھا کے دوبارہ عراق کے اندر منظم کرنا شروع کیا، جس پر عراقی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ اس پر اپنا عکس العمل دیا. اور پھر ہمیں اس کے بعد عراق کے اندر کچھ ایسی کارروائیاں بھی نظر آئیں کہ جس کے اندر داعش کی ہاتھ تھا، اور اس نے دوبارہ سے دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال یہ کامیاب ان کا نہیں ہو سکے گا پلان. اسی میں میں صرف ایک سی طرف اشارہ کرتے چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایران کے سپریم جسٹس جو ہے، چیف جسٹس جو ہے ایران کے آیت اللہ رئیسی، ان کا سفر تھا عراق کا، اور عراق میں اچھا ان کو عوام کی طرف سے اچھی پذیرائی ملی. ان کو جو ہے وہاں پر عراقی گورنمنٹ کی طرف سے ویلکم کہا گیا، اور تقریباً دونوں جسٹس سسٹمز جو ہیں عراق کے اور ایران کے، آپ کو پتہ ہے عراق کے اندر عراقی عدالت نے ٹرمپ کی گرفتاری کے آرڈر جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس کو مجرم اعلان کیا ہوا ہے شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کے کیس کے اندر. اور ایران کے اندر بھی یہ کیس جو ہے وہ پرسو ہو رہا ہے. اور جس طرح عراق کے اندر پارلیمنٹ نے اس کے بعد جو ہے وہ بل پیش کیا اور اس کو پاس کیا کہ عراق کے اندر سے یو ایس فورسز کو جو ہے وہ نکلنا ہوگا، اور یہ قانون کی شکل بنی. تو یہ ایک جو ان کی کوalition آپ کہہ لیں یا ان کو کہہ لیں کہ جو ایک مل کر کام کرنا ہے ان اقوام کا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالآخر دشمن کو پسپا ہونا پڑے گا اور اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جس طرح سے جیسا کہ ہمارا موضوع آج کا یہی ہے کہ نجات انسانی جو ہے اس کے اسباب پہ کیا کچھ مہیا ہونے چاہیے، کیا کچھ گراؤنڈ کے اوپر ہو رہا ہے، کیا کچھ زمین کے اوپر ہو رہا ہے، کیا اس کی صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کے ایک جغرافی اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے ساتھ جو کچھ الہی فورسز بھی کام کر رہی ہیں اس طرف بھی ہمیں پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ان ہر طرف اگر ہم یہ کہیں کہ صرف چاروں جانب سے دشمن کی ہی یلغار ہے تو ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ نے ابھی کہا کہ وہ وہاں پر پسپا ہوں گے اور کبھی بھی جو ہے وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ الہی فورسز بھی ہیں. اب ان کو شناخت کرنا ضروری ہے کیونکہ دشمن وہاں پر ابہام ضرور ڈالتا ہے. تو عسکری صاحب، دنیا کے موجودہ نظام میں اگر ولایت فقیہ کو پیش کیا جائے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ روئی بارباہ الفدا اپنا ایک نظام لے کر آئیں گے، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اپنے ایک پورے نظام کے ساتھ حکومت کی تشکیلات ہوگی، حکومت کو تشکیل دیں گے، تو اس سے پہلے اس کی زمین سازی ہونی چاہیے اور اس کی تمیدی حکومت قائم ہونی چاہیے. اس کے لیے نظام کی جو ضروریات ہیں وہ پہلے سے مہیا ہونی چاہیے. اب اس وقت ولایت فقیہ کو کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر حاضر کے حالات کے پیش نظر اگر آپ غور کریں، یہ جتنی بھی کاوشیں ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے محترم برادر عزیز جناب مولانا میثم حمدانی صاحب نے عرض کیا، فرمایا، بتایا کہ جو موجودہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دراصل اس نظام کو پروٹیکشن دینے کے لیے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ جس کو استکبار یا اسرائیل یا دیگر شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں قائم کرنا چاہتی ہیں، اور اکراس دا گلوب جس نظام کے پیچھے وہ ساری کوششیں کر رہی ہیں. باقاعدہ ایک ڈیٹیل کا موضوع ہے کہ یہ ساری کاوشیں جن کو ہم ایک پولیٹیکل رنگ دینا چاہتے ہیں، اس کا سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ محض ایک مذہبی تحریک ہے.
ٹھیک ہے. جس کے پیچھے جڑیں جو ہیں وہ عقیدتی جڑیں ہیں. میں صرف ایک جملہ اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اور یہ ڈیٹیل کا موضوع ہے، اس پہ باقاعدہ افاضل سے آپ ڈسکس کریں گے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ عیسائیت اور کرسچینٹی جو موجودہ ہے، ان کے مذہبی بنیادی اعتقادات کے مطابق حضرت مسیح کا ظہور اس وقت ہوگا جس وقت نیل سے فرات تک یہودیوں کی اور اسرائیل کی حکومت ہو جائے. یہ ان کے مذہبی بنیادوں کا حصہ ہے. یعنی وہ بھی ظہور مسیح کے انتظار میں، اور جس طرح ہم حضرت مسیح اور حضرت حجت کے ظہور کے منتظر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس مذہبی عقیدے کو کس طرح وہ حاصل کریں اور اس کو کس طرح عملی جامہ پہنائیں، اس کے لیے جتنی بھی کوششیں وہ کر سکتے ہیں، جتنی بھی انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی ملک کو ویران کر دینا، انفیکٹ پوری ملت کو کئی سو سال کے لیے آپ پیچھے کر دے رہے ہیں، کیونکہ جب تک ان کی کمر سیدھی ہوگی، مثلا سیریا کا دیکھ لیں، مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، سیریا کا جو حال ہوا. میں بہت زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس مذہبی اور عقیدتی موضوع کا باہمی ربط ہے اس موضوع سے، اس لیے گریز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو جتنی بھی کاوشیں کوششیں ہیں اسرائیل کو پروٹیکشن دینے کی، اور یا ہم دوسرے الفاظ میں بدل کے یوں کہوں کہ جتنی بھی انسٹیبلٹی آ رہی ہے، یہ جو فرض کیجیے جتنی بھی تنظیمیں فعال اب تک ہوئی ہیں، طالبان یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، یا مثال کے طور پہ موجودہ ISIS اور داعش، یہ ساری تنظیمیں یہ صرف اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے. ایک اچھا، اس نظریے، اس کانسیپٹ کا اور اس آئیڈیولوجی کا آئیڈیولوجی کے لیے سب سے بڑی تھریٹ کیا ہے؟ کس چیز سے ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ کس فکر سے اس نظریے کو خطرہ ہے کہ نیل سے فرات تک یہودیوں کی حکومت جب تک نہ ہو جائے حضرت مسیح کا ظہور نہیں ہوگا؟ دنیا کا کوئی بھی مذہبی اسٹرکچر اور مذہبی مذہبی بنیاد اس نظریے کی کاٹ نہیں کرتی سوائے مکتب فقہی جعفریہ. مذہب جعفری اور امامیہ اثنا عشری مذہب ایسا ہے کہ جس کے پاس اس نظریے کی مخالفت ہے. کس طرح کی مخالفت ہے؟ کیونکہ اگر ہم کرسچن سے بات کریں، عیسائیوں سے بات کریں، تو وہ جناب عیسیٰ کے منتظر ہیں، ہم بھی جناب عیسیٰ کے منتظر ہیں، ہم بھی جناب عیسیٰ کے ظہور کے قائل ہیں. وہ جناب عیسیٰ کو دائی امد کہتے ہیں، ہم بھی دائی امد کہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اپنے اس بیان کو آپ کے مین کوشچن سے، لیکن یہ مقدمہ میں ضروری سمجھتا ہوں. جناب عیسیٰ ہمارے جناب عیسیٰ کا ظہور جو ہوگا وہ حضرت حجت کے ظہور کے بعد ہوگا. بعد میں صحیح. ہمارے جناب عیسیٰ گویا، یا یوں کہوں کہ ہمارے جناب عیسیٰ جو ظہور کریں گے، ان کا آسمان سے نزول ہوگا، وہ حضرت حجت کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت حجت کا قیام وہ قیام ہے کہ جس میں ظلم کا خاتمہ ہوگا. ہمارے لیے دیکھیے، اصل سب سے بڑا موضوع جو پوری انسانیت کے لیے آپ کا موضوع کہ انسانیت کی نجات انسانیت کا اسباب ہے. پوری انسانیت جس مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے، پوری انسانیت کی بقا کا دار و مدار ظلم کے خاتمے پر ہے. کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہوں، مولا کائنات کو جملہ، وہ قول آپ کا بڑا مشہور ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم والجور. حکومتیں، اقتدار کافر کی تو باقی رہ سکتی ہیں، لیکن ظالم کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ظالم کے ظلم کی بنیادیں پر. مسئلہ یہ کہ یہ جو شیعہ مکتب فکر ہے، پورے اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال آپ حالات حاضرہ دیکھیں، جتنے بھی دوسرے نظریات ہیں سب نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نہ کسی طرح، چاہے ان کے نظریات عقیدتی اسٹرکچر کا حصہ بن گیا ہو کہ ہر حاکم کو ہم اولی الامر کا حصہ مان لیں، چاہے وہ کسی مجبوری یا جو بھی کہیں آپ، یا سیاست کا دین پہ غلبہ ہو گیا، سب نے آلموسٹ سب نے ایکسیپٹ کر لیا سوائے چند گنے چنے ملکوں. ٹھیک ہے. ایسے حالات میں تنہا تھریڈ جو آئیڈیالوجی باقی رہتی ہے، جو نظریہ باقی رہتا ہے، وہ مکتب جعفری، مکتب، یہ تمام مسلمانوں کے لیے مقام فکر ہے. غور ہے، میں کسی کو یعنی پرووک کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ غور کرنے کا موضوع ہے کہ تنہا خطرہ یہودیت، دعوت فکر ہے، تنہا خطرہ یہودیت کو کس سے ہے؟ صہیونی نظام کو جو خطرہ ہے وہ کس سے خطرہ ہے؟ شیعی مکتب فکر سے خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ کس مکتب فکر سے، کس طرز تفکر سے خطرہ ہے؟ وہ طرز تفکر کہ جو اسرائیل کے وجود کو نہیں دیکھ سکتا. کون سے وجود کو؟ جو ناجائز وجود ہے، جس وجود کی کوئی بھی لیجیٹیمیسی نہیں ہے،
जिस वजूद की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, हैसियत ठीक है, नहीं। मेरे घर में आप कानूनी हैसियत नहीं है, उसको जालिमाना एक कब्जा है या नाजायज कब्जा है। अब इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? इसकी मुखालफत तन्हा जिस निजाम के साये में हो रही है वो निजाम विलायत फ़क़ीह है। फ़क़ीह, सही। जिस निजाम के यानी हम देखिए, हम असल में हमें यानी इलाकाई तासुब नहीं है, हमें या खित्ते का तासुब नहीं है, हम जुल्म की मुखालफत कर रहे हैं। मौला कायनात का जुमला बड़ा मशहूर है, कून लिज़्ज़ालिमि खस्म व लिलमज़लूम औना। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो आपने नसीहत की वो यही कहा कि देखो जालिम के लिए खस्म रहो, जालिम चाहे मुसलमान हो, जालिम चाहे काफिर हो, जालिम चाहे तुम्हारा मजहबी हम फिक्र हो, जालिम तुम्हारी फिक्र तुम्हारे मकतब से ताल्लुक रखता हो, जालिम के कभी हमदर्द ना बनो। शेख मुतहरी ने इसी फिक्र की तरफ बहुत से लोग जब नेशनलिज्म की फिक्र को राइज करना चाह रहे थे, ईरान में हवा दे रहे थे नेशनलिज्म को, तो शेख मुतहरी ने अपनी तकरीरों में बाकायदा इसकी तरफ कहा कि हम नेशनलिज्म हमारा शिआर इस्लाम है। जो इस्लाम कहता है, इस्लाम खित्ते और इलाकाई बुनियादों पर किसी की हिमायत की इजाजत नहीं देता। इस्लाम हक की बुनियाद पर हिमायत की इजाजत देता है। अगर कोई काफिर भी अगर मजलूम है तो हम उसके मददगार होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी मैं बस इस बात को कंप्लीट करूं, जैसा आप देखते हैं जो मौजूदा हालात में स्ट्रेटेजी है जमहूरियत इस्लामी ईरान की स्ट्रेटेजी वो यही है, तो मजलूम जहां भी होगा उसकी हिमायत करेंगे। जी आप कॉल रिसीव करें। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी ड्रॉप हो गई, आप जारी रखिए। जी तो मैं समझता हूँ जितने भी हक पसंद मुस्लिम ममालिक हैं या जो हुक्मरान हैं जिनका जो यानी वाकई उसूल पसंद है और जो वाकई हक की हिमायत करने वाले हैं, वो कभी भी जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो मैं जो मेन सब्जेक्ट जो इसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, विलायत फ़क़ीह आज इसलिए मौजूदा निज़ाम और मौजूदा तागूत के लिए और सहीयूनियत के लिए थ्रेट बन चुका है, इसलिए और इसकी ये मुखालफत भी कर रहे हैं, चाहे दोस्त भी बहुत सारे दोस्त भी धोखे में हैं उन सहीयूनी साजिशों के, कि किस वजह, क्योंकि वही तरह थ्रेट है उस शैतानी हुकूमत के ज़वाल के लिए कि जो जिसकी बुनियादें जड़ें कहाँ से वाबस्ता है, जिसकी जड़ें और बुनियादी शीई मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम वाबस्ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत तरीके से जो आपने इसका मुकदमा पेश किया है कि असल मसला है कहाँ पर, असल प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों जो है वो मकतब जाफरी के सामने जो है वो तमाम चीजें खड़ी की जाती हैं, कहीं पर पैसे देकर, कहीं पर कत्ल गारत के जरिए से मुख्तलिफ जो है वो सबब जो है वो इजाद किए जाते हैं कि इस खतरे से जो है वो किस तरह से निपटा जाए। और यही पूरे मशरिक़ वस्ता से होता हुआ पाकिस्तान, हिंदुस्तान हर जगह पर जो है वो ये अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मकावमत की फोर्सेस भी जो सामने अब क़िबला हमदानी साहब, अगर हम इस वक्त देखें एक जगह पर रहबर ने फरमाया कि इस वक्त जो मकावमत का माहौल जो है वो मजबूत है, मतलब वो शेब अबी तालिब का जमाना नहीं है, इस वक्त खैबर का जमाना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने जहां पर बात को रोका था कि दाइश जो है वो इराक की सरजमीन पर कामयाब नहीं हो पाएगी, आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट भी साइन हो चुका है कि अमरीकियों को वहां से जाना है, अगर इराक से वो निकलते हैं तो ऑलरेडी शाम से भी उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसके मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात पड़ेंगे, जिसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए और दोबारा से दाइश को जिंदा कर रहे हैं, इसके कहां तक असरात जाने वाले हैं? जी इसी तरह जैसे हमारे बिरादर मौलाना मिर्जा अस्करी साहब ने फरमाया खूबसूरत अंदाज में, और हमारा अभी टॉपिक भी जो है वो निजात इंसान के उन्वान से है आपके मौजू का। तो देखिए खुदावंद तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब यहाँ पर इबादत बमाने अबूदियत यानी खुदा के सामने सर तस्लीम खम करना, असल इबादत भी यही है कि खुदा के सामने सर तस्लीम खम करना। अगर कोई इबादत ऐसी हो कि जिसके अंदर रिया हो, जिसके अंदर जो खुदा के सामने अबूदियत के मकाम पर ना हो, तो वो इबादत भी इबादत शुमार नहीं होती और खुदा उसको कबूल ही नहीं करता, वो बातिल है, नमाज हो, हज हो, रोज़ा हो, कुछ भी हो। लिहाजा यहाँ पर इबादत से भी मुराद वो अबूदियत है कि खुदा के सामने सर तस्लीम खम करना है। मैं सिर्फ इसको टच देना चाहता था क़िबला अस्करी साहब की बातों के साथ कि आप देखें कि फिर इंसान
جب اس معاشرے کے اندر ایک زندگی گزارتا ہے، اور انسان حیوان ہے، حیوان معاشرتی، ایک ایسی بینگ ہے کہ جو ایک کمیونٹی کی صورت میں زندگی گزارتا ہے. اس کمیونٹی کو باقی رہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. اب یہ قانون دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا انسان محور ہو کہ جس کو ہم ہیومنزم کہتے ہیں، یا پھر خدا محور ہو. اب میں نے آیت شریفہ جو آپ کی خدمت پیش کی، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے اپنا معاشرہ چلانا ہے تو اپنا معاشرہ تم انسان محور نہیں چلا سکتے. یہ سسٹم انسان محور نہیں ہے بلکہ یہ خدا محور ہے. کیونکہ خدا نے خلق کی اس لیے کیا جن و انس کو کہ وہ عبادت کرے خدا کی، یعنی معبود کی عبودیت میں رہے. بہرحال میں ابھی اس کی طرف پلٹتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ آج کے اس دور میں صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہے، آپ کی اجازت سے میں کالر کو بھی شامل کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی 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 بسم اللہ. نجات انسانی صرف اور صرف دین اسلامی کے اسلامی اصولوں میں مشتمل ہے. اس میں کوئی شک کی صحابیت ہمارے آخر قابل تمام پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ختم ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے آقا کے بعد کوئی بھی دلی ہو ازلی ہو کوئی بھی ہو، کوئی امام جیسے انبیاء ہیں یا بھی آئیں گے وہ طور پہ تجار ہیں سوائے آئمہ کے. ہمارا سوال نیا سوال یوں ہے کہ علماء کرام کے نئے نئے جو فتنے اٹھ رہے ہیں وہ جب کہ تمام ادیان اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں کا اس کو ان کا رد کیسے کیا جاتا ہے، مختلف کیا جاتا ہے، ان کا افغان کیا جا سکتا ہے. جی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل صحیح، بہت شکریہ نواز بھٹ صاحب. جی 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 آگے ہمدانی آپ آلریڈی اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب آپ کی گفتگو میں آ جائے. میں ان کا سوال سن نہیں سکا، مجھے اگر آپ اس کو تکرار کر جی دیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمام انبیاء کا ان تمام چیزوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور نبوت تمام ہو چکی ہے اور امامت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اس کو یعنی کہ یہ بالکل سامنے سے ہے، تو یہ جو اس کا تدارک کیسے کریں گے جو دشمن کی چالیں ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام. بسم اللہ جی. لا یار ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بے شک ایسی بالکل صحیح. بے شک
کی تبلیغ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. دبئی سے شامل ہوئے آپ، بہت شکریہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے. بہت عمدہ ہمارے بھائی نے گفتگو فرمائی کہ نہ کبھی ملت تشیع 1 انچ پیچھے ہٹائے اور نہ ہٹے گا، کیونکہ مولا بالمؤمنین کی وصیت جس طرح سے مرزا عسکری صاحب نے بیان فرمائی کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے ریڈ لائن ہے. ایک اور کالر میرے ساتھ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علیکم. آپ کی خدمت میں آپ اکثر کی بات کرتے ہیں اور ماشاء اللہ ساری دنیا کے ہر جگہ آپ کی نظر ہوتی ہے اور بڑے اچھے آپ اسکالر اور بائے کرام لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب میں اضافہ فرمائے. دونوں کی کلاس سے میرا سوال ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ظالم کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، یہ تو ہمارا اصل ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ظالم 200 سال کا پہلے کا ہو، جس نے پاک بندی کو بھی ظلم کیا، جس نے مولا کائنات سے بھی ظلم کیا، اہل بیت علیہ السلام پہ بھی ظلم کیا، اور آج کے دور میں کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا سا نرم رویہ اختیار ہے. تو کیا جب امام زمانہ علیہ السلام کا داؤد ہوگا تو کیا وہ نرم رویہ رکھیں گے ان کے لیے؟ صحیح. اور دوسری بات بوسی بھائی، میں آپ کے صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ دنیا کے، میں سب کو نہیں کہتا، دنیا کے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے مثال ہے کشمیر کی، بات ختم کروں گا. ایک طرف اگر ہندوستان قبضہ کیے بیٹھا ہے یا ظلم کرتا ہے تو کوئی مسلمان اس کی وہ جو پالیسی ہے، کوئی شاید ہندو ملک ہے تو اس کے خلاف زیادہ ہوتی ہے. تو دوسری طرف ایک مسلمان ملک ہے، اگر وہ بھی اپنی فوجیں وہاں بھیج کے قبضے کی نیت سے مارے یا قبضہ کرے تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اگر یہ مسلمانوں کی دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ خدا حافظ. جاری رہتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی آ گئے ہمدان. جی میں ابھی ہمارے اس دوست نے بھی جو جس طرح بات کی، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے اپنی اس میں ان سب کو تقریباً ٹچ کر دیں. تو دیکھیں ہماری بات یہی ہو رہی تھی کہ انسانی نجات کا راز جو ہے وہ ایسے سسٹم کے اندر پوشیدہ ہے کہ جو سسٹم انسان کو اپنی سعادت کی طرف، اپنے کمال کی طرف لے جائے. کیونکہ بالآخر نجات کیا ہے، یہ خود ایک سوال ہے کہ ہم نجات کس میں سمجھتے ہیں. آیا ہم نجات مال اموال کو اکٹھا کرنے میں نجات ہے؟ آیا ہم اگر اپنی دنیا آباد کر لیں تو نجات ہے؟ آیا حتیٰ ہم اگر روزے نماز 70 سال کو عبادت کرے تو نجات ہے؟ نہیں، یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے. تو اس کو مختصر صرف ایک جواب اس کا یہی ہے کہ نجات جو ہے وہ یعنی وہ سعادت ہے کہ اگر آپ اس اپنے ہدف تک پہنچ گیا تو یہ انسان نجات پائے گا. اس نجات کے لیے اس انسانی معاشرے کو ایک ایسے رہبر کی، ایک ایسے لیڈر کی، ایک ایسی پیشوا کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ الہی لیڈر، جس کے اندر وہ الہی صفات موجود ہو. مثلا شجاع ہو، وہ مدیر ہو، وہ مدبر ہو، وہ جانتا ہو، فقیہ ہو، عالم ہو. اگر جانتا نہیں ہوگا تو وہ اسلام کے اس پر تو عمل نہیں کر سکتا. جو خود نہیں جانتا، فاقد الشیء موتی شے نہیں ہو سکتا. جو خود نہیں جانتا وہ کسی کو تو کچھ نہیں بتا سکتا. لہذا عالم ہونا اس کا ضروری ہے، فقیہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ شجاع نہیں ہوگا بھارت تو یہ صفات اس الہی لیڈر کے اندر موجود ہوں گی، تو یہ الہی لیڈر پھر جو ہے معاشرے کو ایسی جگہ پر لے کر جائے گا. اگر معاشرہ اس الہی لیڈر کے ساتھ چلے گا تو یہ راز ہے اس چیز میں پوشیدہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ رہبر انقلاب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا یہ دور شاب ابی طالب کا دور نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ الہی سسٹم اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایک جو موجودہ شرائط ہیں ان کے مطابق وہ متحقق ہے، اور اس متحقق سسٹم کو حمایت حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے عوام کی، لوگوں کی، قوموں کی، اقوام کی، بلکہ
اب جب یہ اقوام اپنے آپ کو اس سسٹم کے ساتھ متمسک کریں تو یہاں کبھی بھی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی فارمولے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی باطل کامیاب نہیں ہو سکتا. اور عملاً ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور جگہ رہبر انقلاب نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آج کربلا بپا ہو تو آج وہ رزلٹ نہیں ہوگا کہ جو 1400 سال پہلے کی کربلا میں مضمون اس کا پیش کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہے وہ. تو مراد اس کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ایک دو دوستوں نے بیچ میں بات کی، میں صرف اس کا بھی میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جو ہمارے دوست نے فرمایا کہ اگر دشمن کے مقابلے میں اگر دشمن کے لیے کوئی تھوڑا سا بھی اپنے دل میں محبت رکھے گا تو قطعاً کوئی ایسا نہیں ہے کہ حتیٰ جو ائمہ کا دشمن ہو یا اہل بیت کا دشمن ہو یا دختر رسول خدا کا دشمن، تو اس کے بارے میں کون یہ شائبہ کر سکتا ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھو. بلکہ ہمارے پاس تو احادیث ایسی سخت احادیث موجود ہیں کہ اگر اپنے زمانے کے اندر جو موجودہ ہمارے سیٹ اپس ہیں یا سسٹمز ہیں، اگر اس حکم کے لیے، اس نظام حکومت کے لیے کہ جو باطل ہے، اگر اس کے دل میں محبت موجود ہے یا گوشے کی تمہارے دل کے گوشے کے اندر کہیں اس کے لیے نرم جگہ موجود ہے تو گویا تمہاری سارے اعمال جو ہے وہ حبط ہیں، تمہاری زندگی شرک آلود زندگی ہے. تو چے بے رسد کہ ہم دشمنان اہل بیت کے لیے کہیں کہ نہیں، یہ ایسا قطعا نہیں ہے. ہاں لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ اہداف عالی جو ائمہ علیہ السلام نے جو مقرر کی ہیں ہمارے لیے، اور وہ ذمہ داریاں جو ائمہ نے مقرر معین کی ہیں، یہ اس جد و جہد کے ساتھ ہے کہ اپنے دل کے اندر ان دشمنوں کے لیے تمام تر نفرت رکھنے کے باوجود، تمام تر غصہ اور غضب رکھنے کے باوجود، تمام تر اپنے دل کے اندر جو ہے یہ احساسات رکھنے کے باوجود راستہ وہ اپنانا ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے جو ہے وہ کسی اس کا باعث. تو تمام تر ان جذبات کے باوجود ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے کہ جس راستے پر ہمیں اہل بیت نے ائمہ نے جو ہے تعلیم دی. بالکل ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام. یہ جو بلکہ مشکلوں میں انسانیت کو ڈالا ہوا ہے ہمارے 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، ماشاء اللہ ان میں جو سربراہان ہے وہ مقام پہ تو بادشاہیت ہے. ہمارے ملک میں جو فوج 32 سال رہی ہے جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، وہاں پہ باقی مولوی رہے جو ملازم زیادہ رہے، اور وہ باقاعدہ جناب آ کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ 5 اسٹار جنرل سے بھی اوپر سمجھتے اپنے آپ کو. تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ 11 پارٹیوں نے اس کو جناب آگے بنا کے لگا لیا ہے. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اب جو ملک جن سے ہم پیسہ لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، جن کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، جن سے اسلحہ بھی لیتے ہیں، اور پھر ان کے پیسے وہاں کے ایک بانوی سے یا ایک مرسل ان کا وزیر تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ اپنی ماں بھی بھیج دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک بادشاہ جو زلزلہ آیا تھا انہوں نے کمونی بنا کے دی اور وہ اپنا ڈائمنڈ کا ہار دے گیا وہ ان غریبوں کے لیے جن کے تاکہ کوئی بیچ کے ان کی کوئی اور مدد ہو جائے. تو یہ جس کو دیا تھا وہ جناب خود اس نے اپنی بیوی کے لیے رکھ دیا، جو 2 سال کے بعد پتہ چلا تو وہ واپس کروایا. اب وہی دوبارہ پھر جناب کوئی سودے بازی کر کے ہمارے سینئر ہمارے مقرر میں ہمارے قانون جو بنائیں گے میرے ملک کے تو وہ آ رہے ہیں. اگر ایسا حالت ہمارے جس کا وزیر اعظم اتنی بھوکھا ہو تو وہاں کے غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ تو انسانیت کا کون سوچ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہے آپ کے سامنے کہ جتنے بھی جگیر بڑی ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ یہ برائی یہ ڈاکر سے گن کے ساتھ کسی کو مال لوٹ رہے ہیں، جو مال سے کماتا ہے اس کو مال دینا، بچوں والے باپ کو مار کے اب ان کے بچوں کا کون ہوگا؟ یہ انسانیت ہے. میرے پولیس سکھائی جا رہی کوئی بھی کسی نے 32 سالوں تک یہ نہیں کہا کہ آگے قرآن کریم کی تدبیر کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا دیا، اہل بیت نے عمل کیا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. لالچ نہیں دیا، جانیں دے دی، لیکن نام آج تک ان کا زندہ ہے. ان کا نام کیسے کرنے جو بالکل ٹھیک ہے. گوشت کھلاتے، بےایمانی کرتے، دھوکے بازی کرتے،
ٹھیک ہے احمد بھائی, کے بجائے ایک بندے کی, اور وہ لوگوں کو جناب قانون دان بنا کے آگے بچاتے ہیں اور سارے بات میں کرتے ہیں. صحیح ہے. چیف جسٹس تک بھی چیز ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا. اگر فوج ایمانداری سے کام کیا, اپنی جانیں دے کر گردوں سے فٹ بال کرا کر 70 سال کے بعد اگر پوروں کو پاؤں پہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے احمد بھائی, یہ اچھے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہرحال ایک نظام کے تحت آگے جانا ہوگا. آپ کی باتیں ساری وجہ ہیں صاحب کے کس طرح سے قربانیاں دی گئیں, سیٹ اپس موجودہ کیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ توڑ جوڑ کیا ہو رہی ہے, اس کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں تمام سامنے. یہ تمام چیزیں اوور نائٹ تبدیل نہیں ہوں گی, اور نہ کسی ایماندار کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس پورے نظام کو درست کر دے. ہم اسی نظام کی طرف بات کر رہے ہیں کہ نظام آ کر نظام کو ریپلیس کرتا ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مولانا میرے خیال میں پہلے یہ ہے کہ فون کا اسپیکر کھولیں گے تو میرے خیال میں آواز زیادہ ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اگر اس کا اسپیکر کھولیں گے, جی اسپیکر کھلی گا. جملہ صاحب, دو چھوٹے چھوٹے سے سوال پوچھنے ہیں میں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں جب آپ اپنی خود تعبیر کریں گے, خود اپنے آپ کو آپ کے بتائیں گے تو ہو جائیں گے. جملہ صاحب مجھے یہ بتائیں گے, ایک دور وہ تھا کہ ہر دور میں امام پر ہے اور لوگوں کی ترغیبیں ان کے مسائل حل کرتے تھے, وہ خود عوام میں خود موجود رہے تھے. لیکن اب جو حالات آتے ہیں اس میں ہمارے امام تو غیبت میں ہیں, موجود نہیں ہے, اور جو ہمیں بتانے والے ہیں ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کے خلاف اٹھتے ہیں اور کو بھی بتا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا, ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ ساری کشمکش بڑھ جاتی ہے ہم کام کریں اپنی بہتری کے لیے کہاں سے علم حاصل. اچھا, ایسے زخمی صاحب کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں امام کی ضرورت نہیں؟ ابھی پبلکلی تو کسی نے بھی نہیں کہا ہے امام کی ضرورت نہیں. امام کی ضرورت نہیں, امام کے اندر یہ بھی تو ہے نا ابھی جو ہمیں علم دیتے ہیں, بات کا علم دیتے ہیں, امام کی بات ہوتی ہے. صحیح, وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح صحیح علم حاصل کرنا تھا ان کی مخالفت صحیح, ہوگی جو ہے ان کی مخالفت کی لوگ کرتے ہیں. تو کبھی تکلیف کی بات بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ امام تو غیر ہوتے ہیں, ایک دن جیسے علم حاصل کرنا ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ہم کہاں کریں, ہم کہاں سے حاصل کریں گے, کیسے اپنا احساس کریں گے, کہاں سے علم حاصل کریں گے. ابھی میں مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کی. عسکری صاحب بہت اچھی بات انہوں نے بھی کی, اور جس طرح سے اس سے پہلے کالر آئے تھے انہوں نے بھی جو بات کی, اور جس طرح سے جو ظلم کا بازار گرم ہے, اگر وہ اس کی عین اسکرین اگر یعنی پاکستان کے اس پہ کینوس پہ دیکھا جائے, وہی تمام تر ممالک کے اندر جو خصوصی ساتھ مسلمان ممالک ہے, تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ, مختلف شکلوں کے ساتھ ظلم ہر جگہ جو ہے وہ سوار ہے, اور ظالم کا شکنجہ جو ہے وہ جو ہے وہ صبر تک چلا جا رہا ہے, اور جو مستضعفین ہیں وہ مقاومت بھی دکھا رہے ہیں. تمام چیزیں کال میں اور شامل کر لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم جی, السلام علیکم. ٹی وی سے بات نہ کریں, فون پہ بات کریں, ٹی وی سے مت سنیں, ٹی وی کو میوٹ کر دیں, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں, فون پہ بات کریں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. علیکم السلام علیکم, بسم اللہ. صحیح, سوال کیجیے آپ. بالکل ٹھیک ہے.
سوال آپ کا کلیئر نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ سوال کلیئر کریں تو آپ کو جواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جو خامخواہ ہیں وہ خامخواہ ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سوال جو ہے وہ ذرا مبہم سا رہا، اور بہتر ہے کہ اس کو جب بھی سوال کیا کریں تو ذرا واضح اور آشکارا ہو، تاکہ اس میں جو ہے وہ اپنے پینل کے سامنے رکھیں. مرزا عسکری صاحب، جو ابھی نظام کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ہم ایک نظام کے ساتھ ہی کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ولایت فقیہ کے اوپر آپ نے بات کی، ایک مقدماتی گفتگو اپنی پیش کی کہ وہ کس طرح اس کی ضرورت کیوں ہے. تو عموماً لوگ اس وقت جمہوریت کو جو ہے وہ جمہوریت کو اپنے لیے سسٹم کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. نظام ولایت فقیہ اور جمہوریت کو اگر ملا کر دیکھا جائے، اس میں فرق کیا ہے، یا اس کو یہ ریپلیس کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے؟ نجات کس میں؟ دیکھیں، جمہوریت کے سلسلے میں جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، تعریف ہے جمہوریت میں، وہ یہ ہے کہ مثلا بائی دا پیپل فار دا پیپل، ٹھیک ہے، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے. لیکن اس میں ایک سب سے اہم چیز جو شخص منتخب ہو رہا ہے فار دا پیپل، لوگوں کے لیے جو منتخب ہو رہا ہے، کیا ہر کس و ناقص جو ہے وہ لوگوں کی قیادت کے لیے کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ کوشچن ہے. ایک مملکت کے جو دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا سے گفتگو کرنے کے لیے، دنیا کے ہم رکاب کھڑے ہونے کے لیے مملکت کا سربراہ جب کرسی پہ آ رہا ہے، تو وہ کیا ایک الٹریٹ، انکوالیفائڈ، اور ایک مثلا بغیر کسی معیار و ضابطے کے کسی شخص کو ہم صرف ڈیموکریسی کے نام پہ ہم سامنے کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا؟ بیکاز پبلک کو اپنے بینیفٹ اور لاس کا، اپنے فائدے اور نقصان کا عام میں یعنی یوزلی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے فائدے اور نقصانات کو نہیں جانتے. بہت سی جگہوں پہ انتخاب کا معیار جو ہے وہ جذبات ہوتا ہے، بہت سے جگہوں پہ انتخاب کا معیار جو ہے وہ کیا نام ہے، شاید صحیح نہیں ہوتا، بیکاز پیپل، لوگ جانتے نہیں، آگاہ نہیں ہے جو شخص منتخب ہو رہا ہے اس میں کیا صلاحیت ہے، کیا لیاقت ہے. تو بسا اوقات جو ہے مثال کے طور پہ ایک شخص جھوٹے دعوے دے کے کرسی پہ آ جاتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ فرض کیجیے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے روپے دیں گے، اتنے ملین پاؤنڈ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اتنے روپیز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پر ایک چیز قبلہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مطلب وہ دعوے تو کر رہے ہیں، مگر وہ اتھارٹی ڈیوائن نہیں ہے نا. مطلب وہ مکمل، کیونکہ ان کے اندر بھی نقص ہوگا نا، وہ بھی غیر معصوم ہے. یعنی انسانیت کی جو نجات کا ضامن ہے وہ تو وہ ہوگا جو پروردگار کی جانب سے مختص کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو اپنے اندر خامیاں ضرور رکھتا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اب ایسے ماحول میں ہم اگر صرف انسانی نظام کو مد نظر رکھیں تو کم از کم جو شخص لیڈرشپ کے لیے، لوگوں کی قیادت کے لیے کرسی پہ بیٹھنا چاہ رہا ہے، لوگوں کی قیادت کو سنبھالنا چاہ رہا ہے، کم از کم اس میں کچھ ایسی شرائط ہونے چاہیے کہ جس کی بنا پر اس سے ظلم، خیانت اور تشدد اور کیا نام ہے، غلطیاں کم ہو جائیں، منیمائز ہو جائیں. کیونکہ غیر معصوم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم یہ کبھی کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ کرسی میں چاہے جتنا بھی عربی اسکالر یا عالم آئے اس سے خطائیں نہیں ہوں گی. نہیں، غیر معصوم جائز الخطا انسان، ٹھیک ہے. صرف معصوم جو انفالبلز ہیں ان سے خطا کا امکان نہیں، لیکن غیر معصوم سے خطا کا امکان ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی لیڈرشپ کے لیے ایسے شخص کو منتخب کریں جو کوالیفائڈ ہو، پڑھا لکھا ہو. ایسے شخص کو منتخب کریں کہ جو اب مثلا فرض کیجیے صرف اکیڈمیکلی عام تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام شناس ہو، یعنی اسلام کی ڈیپ نالج ہو، اس کو اسلام کا صاحب نظر ہو، اسلام کا صاحب نظر، اسلام کا یعنی اسلام میں صاحب نظر ہو، اسلام کی ڈیپ نالج ہو، اسلام کا ایک اسلامک اسکالر ہو. ایک تیسری چیز یہ پولیٹیکلی اس کی جو ہے کیا نام ہے، پولیٹیکلی اس کی سیاسی اعتبار سے اس کی دنیا پہ نظر ہو، ٹھیک ہے. چوتھی چیز یعنی اس کے پاس بر وقت
صحیح ڈیسیجن کا پاور ہو، اس پہ قوت و طاقت ہو، صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہو. یہ بہت بڑا ملکوں کا مقدر جو ہے وہ صحیح ڈیسیجن پہ ہوتا ہے. کتنے ملکوں کا مقدر خراب ہو گیا صرف ان کے حکمرانوں کے غلط فیصلوں کے سبب. آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ میں کیا ہوا ہے، ملکوں کی کیسے مقدر تباہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہے، بہت زیادہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہے. اب ایسے میں اسلام نے کیا کیا؟ جمہوریت کا استقبال کیا، لیکن وتھ کنڈیشنز کہ جو شخص جمہور کے لیے منتخب ہو رہا ہے وہ کم از کم کچھ صلاحیتیں تو رکھتا ہو. کسی ایک نادان، کسی ایک جاہل، کسی ایک ظالم، کسی ایک کیا نام ہے غیر مدبر شخص، ایک ناتدبیر شخص، جس کے پاس تدبیر نہ ہو، جس کے پاس سیاسی بصیرت نہ ہو، جو اسلام شناس نہ ہو، ایسے شخص کو کیسے کرسی پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ نہ صرف یہ، آپ دیکھیں اسلام حتیٰ ایک عام پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے بھی کنڈیشنز کا قائل ہے. میں اور دائرہ چھوٹا کروں، اسلام جس طرح ایک معمولی سے امام جماعت کے لیے، چھوٹی سی مسجد کے امام جماعت کے لیے اسلام بیسک کنڈیشنز کا قائل ہے. ہر کس و ناکس کو امام محراب میں امام بننے کا حق نہیں ہے، کم از کم عادل ہو. بالکل صحیح. یعنی عادل کا مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور کبھی واجب اس سے ترک نہ ہوتا ہو. یہ ایک بیسک شرط، اور بھی 2-3 شرطیں ہیں. ایک کسی بھی وقف کا، کسی بھی ٹرسٹ کا متولی ہے، قیم ہے، ایک ہر کس و ناکس کو حق نہیں ہے. تقوی، پرہیزگاری. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ایک شیلڈ ہے جو انسان کو حرام سے بچاتی ہے. غلطی کر سکتا ہے انسان، خطا کر سکتا ہے، لیکن گناہ یعنی جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. خوب ایسی کنڈیشن لانا یہ جمہوریت کے خلاف ہے یا جمہوریت کے فیور میں؟ بالکل ٹھیک. قبلہ کال ہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مودی بھائی کیا جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. جمہوریت کا حاصل تو ہم نے تقریر میں ہی دیکھ دیا تھا کہ وہاں پہ جو جمہوریت قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد جو جمہوریت نے اثر کیا اسلام کی جو تباہی کی، تو یہ تو ہمیں وہاں پہ تقریبا کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ جمہوریت کتنی کامیاب تھی. انہوں نے اسلامی نظام کو چھوڑ کے اپنا کام شروع کر دیا تھا جمہوریت کو دے کر. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں پہ جمہوریت تھی کیا اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا؟ بعد تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی کام کرتی رہی ہے، جمہوریت تو وہاں پہ منارچی آ گئی نا بادشاہت. تو کیا جمہوریت جو ہے ہم اس کو کیسے فوقیت دے سکتے ہیں اسلامی نظام کے اوپر جس کا حاصل ہم نے 1400 سال تک کے حالات بھی دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام اس کو کہتے ہیں جس میں جو نظام لانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں رہے اور لوگ ہمارے محتاج ہوتے رہے. تو میرے خیال میں یہ اسلامی نظام تو نہیں کرتا، وہ دیتے ہیں کہ نیچے تک عوام تک مدد جاتی ہے. تو یہ جمہوری نظام میں تو سب کچھ اپنے پاس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام ہی ختم ہو گیا تھا اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے کام شروع کر دیا تھا. جو آج تک جاری ہے. جناب جی قبلہ اسکر صاحب. میں اپنے برادر عزیز کے سوال کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. اصل میں یہاں اس جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی کہ جو امام معصوم کا انتخاب کرے. اصل امام معصوم کا انتخاب جمہوریت نہیں کر سکتی. یہاں امام معصوم کی غیبت میں، اور یہ جو آکلٹیشن کا دورہ چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے غیبت کا، اس زمانے میں امام کی غیر موجودگی میں ہمیں کیسے جینا چاہیے؟ تو اب ہم لامحالہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے دنیا میں. تو یقیناً یہ جو جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ امام معصوم کے انتخاب کے لیے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ امام معصوم کو اللہ انتخاب کرتا ہے، اس کو ہم عام انسان انتخاب نہیں کر سکتے. میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں کہ بہرحال ثقیفہ کو جو ہم رد کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے رد کرتے ہیں کیونکہ امام معصوم کا غدیر میں انتخاب ہوا تھا. تو وہ ہمارے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے. میں اصل اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ غیبت میں ہم کس طرح جیے حالات حاضرہ میں جہاں دنیا جمہوریت کا نعرہ دے رہی ہے. ہمیں دنیا کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا. دنیا نے جمہوریت کے نام پہ ہر شخص کو کرسی پہ بیٹھا دیا، چاہے وہ لیاقت رکھتا ہو یا لیاقت نہ رکھتا ہو. ہم اصل میں ولایت فقیہ کا کنسپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نظام سے کس طرح کمپیٹیبل ہے، کس طرح یہ سازگاری ان دونوں نظام میں پائی جا سکتی ہے. ولایت فقیہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے یا جمہوری نظام سے سازگار ہے؟ یقیناً ولایت فقیہ میں کوئی عام شخص آ کے کسی شخص کو بعنوان ولی فقیہ منتخب نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ اہل نظر کے جن میں صلاحیت ہے، لیاقت ہے. میں اگزامپل دوں گا اپنے سامعین کے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کا واضح ہونا ضروری ہے. کسی بھی ماہر طبیب
یا کسی بھی ماہر ڈاکٹر کو مثال کے طور پہ یا کسی بھی شخص کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے معرف اس کو پہچانوانے کے لیے یا اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک ماہر ڈاکٹر ہے، کون بتائے گا؟ ایک عام شخص بتائے گا یا اس فن کے ماہر افراد بتا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس فن کے ماہر افراد ہی بتا سکتے ہیں. ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. میرے جیسا انسان جو علم طب سے آشنا نہیں ہے، کون اچھا ڈاکٹر ہے کون اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، وہ نہیں بتا سکتا. اب جمہوریت کے نظام میں مشکل کیا ہوئی؟ موجودہ دنیاوی جو جمہوریت ہے اس میں ہر شخص کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے لیے کسی کو انتخاب کریں. دیٹ از امپاسبل. ایسا ہمارے جیسا انسان اپنے لیے کسی اچھے کو انتخاب کر ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو. ولایت فقیہ کا نظام جو ہے اس کو جمہوریت کے آئینے میں اگر ہم فریم میں لانا چاہتے ہیں، بلکہ جمہوریت کو اس کے فریم میں اگر ہم دیکھنا چاہیں گے، اس شرط کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ولی فقیہ اور ولایت فقیہ میں ایسا نہیں کہ کوئی شخص جابرانہ طور پہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ایک ایسا فقیہ کہ جو صاحب نظر ہے، معصوم نہیں ہے بلکہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو حضرت حجت کے پاس فتح اشتباہ لوگوں میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ نظام ولایت فقیہ معصومین کے گو کے معاذ اللہ ان کے مقابلے میں لے کر آیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ نہ کہ زمینہ سازی کر رہا ہے، معصوم کی آمد کی زمینہ سازی کر رہا ہے. اس اشتباہ میں ازالہ کرتے ہیں، اس کا ازالہ بھی. ولایت فقیہ کا نظام یا مرجعیت کا نظام جو ہے وہ امام معصوم کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کو ولی فقیہ یا مرجع تقلید، البتہ مرجع تقلید ایک دوسرا مرحلہ ہے، ہم ولی فقیہ پہ آئے تو بہتر. ہم کسی کو ولی فقیہ اس وقت ایکسیپٹ کرتے ہیں جب وہ امام صادق علیہ السلام کے اقوال کے سائے میں ہو، ان کی تعلیمات کے سائے میں ہو. کسی کو بھی ان کے مقابل میں کھڑا ہو کے یا معصومین کی تعلیمات کے مقابل میں کوئی ایکسیپٹیبل نہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو کوئی ایسا شخص جو کلیم کرے امام کے مقابل میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ امام کے مقابل میں تھے. تو اب اصل میں یہ شخص جو ولی فقیہ کے عنوان سے منتخب ہوتا ہے، اس میں شرط یہ کہ یا فقیہ ہو، اسلام شناس ہو. دوسری چیز یہ کہ بہرحال کیونکہ اس پہ غور کریں، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. دوسری چیز یہ کہ اسلام شناس ہونے کے ساتھ ساتھ اہل تدبیر ہو، یعنی بحرانی حالات میں بھی اپنے بحرانی اور سخت ترین حالات میں بھی اپنے ملک کو جن پہ وہ حاکم ہے ان کو بہترین انداز سے نجات کے راستے پہ لے کر جائے، ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کے لیے اچھی تدبیر کرے. تیسری چیز یہ کہ ظالم نہ ہو بلکہ عادل ہو، اس کے اندر فقاہت کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری ہونا ضروری ہے. ایسے شخص کو کون بتائے گا؟ وہ لوگ بتائیں گے جو صاحب نظر ہیں، ہر شخص نہیں بتا سکتا. تو یہاں ڈیموکریسی کا دائرہ، یعنی ڈیموکریسی ختم نہیں ہوتی بلکہ ڈیموکریسی اور اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. اچھے انسان کو یا کسی انسان کو، کسی عہدیدار کو وہی انتخاب کر سکتے ہیں جن میں پہچاننے کی صلاحیت. یہ ہے ولایت فقیہ. ایسے جس کو مجلس خبرگان یا مثال کے طور پہ اس طرح کی گارجنس کونسل یا اس طرح کی تنظیمیں جو ایسے شخص کا انتخاب کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پبلک نے انتخاب کیا ہے اور ان کے لیے بھی شرائط تھے. ہر کس کو دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے ہر شخص کو کرسی پہ وقت نہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں، اگر ڈیموکریسی کی تعریف جہاں نظام ولایت فقیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی کو سورہ توحید پڑھنی نہیں آ رہی، کسی کو مطلب منشور کیا یاد ہوگا پورے ملک کا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کئی بار وہ صرف ایک سورہ توحید آج تک پڑھ سکے. ان سے ایک اسلامی جمہوریہ کی رکھوالی کی امید لگانا، مطلب یہ خواب دیکھنے والی بات ہے. بالکل. میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کو صحیح رخ دیا. یونان گریس سے یہ لفظ نکلا تھا اور دنیا بھر میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کا یوٹیلائزیشن پراپر نہیں ہے. آج صحیح معنوں میں ڈیموکریسی دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ البتہ ایک بہت بڑا کلیم ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھیں، کیونکہ جس شخص کو لوگ انتخاب کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں صحیح خبر ہے ان کو، نہ اس کی ذاتی زندگی سے خبر رکھتے ہیں. اسلام نے حتی ذاتی زندگی کو دخل مانا ہے کسی شخص کے کرسی میں بیٹھنے کے لیے. پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب عادل نہیں ہے. ہاں، ایک شخص امام جمعہ ہوتا ہے، اس کا عادل فی النفس، عدالہ فی النفس، اس کا یعنی خود اپنے آپ میں بھی وہ خود کو عادل سمجھتا ہو، یہ ہونا ضروری ہے.
یہ تو ایک حاکم ہے، پوری مملکت کا سربراہ ہے، ولی فقیہ ہے. تو اسلام نے ڈیموکریسی کو صحیح روک دیا ہے کہ ہر شخص کو کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. وہ شخص جو عالم ہو، وہ شخص جو دانا ہو، چاہے میں عام جمہوری نظام کی بات کروں، عموماً ہونا یہ چاہیے کہ لوگ ایسے شخص کو انتخاب کریں کہ جو پڑھا لکھا ہو، کوالیفائڈ ہو، اپنے ملک کو آگے بڑھا سکے، ترقی دلا سکے. افسوس کا مقام ہے کہ ایسا ہو نہیں پاتا. جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس قدرت زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے الائنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے مثال کے طور پہ جس کا دبدبہ زیادہ ہے، اسی کو کرسی مل جاتی. کبھی بہت سے ملکوں میں سوری ٹو سے کریمنلز جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت جاتے ہیں. نظام کریمنل اگر جیل ایک ظالمانہ نظام سپورٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی، کریمنل اگر جیل میں بیٹھ کے مثال کے طور پہ اگر الیکشن جیت رہا ہے، اس کا مطلب یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ انتخاب کرنے والوں کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے کس کو انتخاب کریں، کس کو انتخاب نہ کریں. تو میں اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. آیت فقی میں ایک ایسے شخص کا انتخاب وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں جمہور نے انتخاب کیا ہے، اور جن میں یہ صلاحیت ہے کہ اس شخص کو پہچانے کہ کس میں لیڈرشپ کی، علمی، عالمانہ، عادلانہ اور دینی اعتبار سے صلاحیت اور یعنی جو ہے طاقت پائے اور وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ایلیجیبلٹی ہے. بالکل بالکل ٹھیک. آغا حمدانی، عراق کے اوپر گفتگو ہوئی اور اس کے جو دورس جو ایک نتائج نکلنے والے ہیں. تھوڑی سی یمن کی صورتحال کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں مربوط ہیں، اور یہ سلسلہ ان تمام چیزوں کی لہریں جو ہیں وہ آ کے پاکستان کے ساحل سے بھی ٹکراتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم ملت تشیع کے خلاف ایک محاذ کھڑے کیے جاتے ہیں، FIRs کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک مدبرانہ قیادت موجود ہے پاکستان کے اندر جو اس کی نفی کرتے رہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویوز آتی ہیں. مطلب کبھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو جو کہ امت مسلمہ کے اندر اس میں دو رائے نہیں ہے، مطلب یزید کے بدکار ہونے کی، فاجر اس کو وہ رحمت اللہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ریلیاں شروع ہوتی ہیں. یہ چیزیں اٹھتی ہیں، اور اس سے پاکستان اور ہندوستان، ان تمام اس خطے کا ایک بر صغیر کا ایک عام مسلمان بھی اس سے جو ہے وہ مجروح بغیر نہیں، یعنی کہ ایک متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. یہ جو اس وقت یمن کے اندر بحران جاری ہے اور اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت سعودی عربیہ کو اس کے بلند و بالا دعوے تھے اور اس کے حمایتی جو امارات والے ہیں ان کو ایک سیم پیسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سامنے سے کہ جی اسلحے کی ڈیل کینسل کر دی ہے، ہم ظالمین کو اسلحہ نہیں دیں گے. حالانکہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جی پیچھے سے اسلحہ نہیں مل رہا، اس لیے جنگ کو تمام کیا جائے. تو کیا اس کو ایک فیس سیونگ دیکھا جائے امریکہ کی، یا اس وقت بھی آل سعود کی پشتی بانی کی جا رہی ہے مگر ایک نئے نعرے کے ساتھ؟ ہاں جی، اسی طرح ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ مسائل جو ہیں ہمارے بارڈر کے ساتھ مربوط ہیں، ہمارے سمندر بھی انہی جو ہے وہ ممالک کے ساتھ متصل ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے اس شاعر نے کہا تھا نا کہ آسمان تو مختلف نہیں ہوتا، آسمان ہندوستان کا بھی وہی آسمان ہے، پاکستان کا بھی وہی آسمان ہے، یمن کا بھی وہی آسمان ہے، اور سعودی عرب کا بھی وہی آسمان ہے. آسمان مختلف نہیں ہوتے. زمین کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر انسانوں کو تقسیم کر کے اور ان کو ان کے خانوں میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات تک پہنچ جائیں. تو بہرحال یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر موجود اہل بصیرت اور خواص جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. گویا جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے علماء جو قم میں، نجف میں، مختلف مراکز میں موجود ہیں، وہ قوم کو آگاہ رکھتے ہیں ان مسائل سے. تو ابھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھیں کہ خوب نئی جو اسٹیبلشمنٹ میں جیسے عرض کی کہ جو آئی امریکہ کے اندر، تو اس کے آنے سے میں نے عرض کیا کہ کوئی اصول چینج نہیں ہوئے، کوئی بیسکس چینج نہیں ہوئی، اسٹریٹجی چینج نہیں. ہو سکتا ہے ان کی کوئی فرینڈ شپس چینج ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ وہ بھی حالات کے ساتھ ساتھ آگے آئے گا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جو بائیڈن آیا تو اس کے بعد کچھ لوگ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ صہیونی حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ان کی کمپرومائز کرے گا آپس میں رابطہ، لیکن ابھی گزشتہ ہفتے انہوں نے رابطہ کیا اسی موجودہ حکومت. اسی طرح کچھ اخبار یہ چل رہی تھی کہ جو بائیڈن جب آئے گا تو اس کی شاید محمد بن سلمان کے ساتھ جو ہے وہ اتنی
कोalition न चल सके और कोई एक और शहजादा जो है गालिबन नाइफ है या कोई और, कि उसके साथ वो चाहते हैं कि हाँ जी उसको वो बनवाने वहाँ पर जो है वो ले। तो बहरहाल इस बात करने का मकसद ये है कि हो सकता है अफराद को चेंज कहीं हमें नजर आए या उनकी फ्रेंडशिप्स चेंज होती नजर आए, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि उनकी जो है वो पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है ना, उनकी स्ट्रेटजी वही है। बाज औकात वो ऐसे इकदाम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, मसलन कहा कि जी हम फलाना असला नहीं देंगे, हम फलाना ये नहीं करेंगे, इससे कई अहदाफ उनके हो सकते हैं। अब हो सकता है इस दलदल से वो निकलना चाहते हो। यमन बिलाखिर एक वियतनाम है अमेरिका के लिए, सऊदी अरब के लिए, इन तमाम पावर्स के लिए। आप देखें इतनी बड़ी पावर्स इकट्ठी करके वो यमन जैसे मजलूम अवाम को, जिनके पास खाने के लिए पूरी खुराक नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास पाँव खाली हैं बगैर जूतों के, वो लड़ते हैं संगलाख पहाड़ों के अंदर इनके साथ, और ये अपनी बख्तर बंद गाड़ियों के अंदर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक दलदल है, ये एक ऐसी वियतनाम है इनके लिए कि जिसके अंदर ये फंस चुके हैं। अब उस वियतनाम से निकलने के लिए इनको जाहिर है अगर निकल जाते हैं, कोशिश तो अगर ये निकल भी जाते हैं और मतलब नाक तो यमनियों ने, हौसियों ने रगड़ी दी है, जितना गुरूर था कि 1 हफ्ते में और 3 दिन में और 2 महीने के अंदर अल खुदैदा को फतह कर लेंगे और मंसूर हादी की हुकूमत को वापस ले जाएंगे, तो सारा मामला चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो हौसियों ने बाकायदा ये बात तो पूरी दुनिया के सामने बता दी कि वो नाकाबिल तस्खीर हैं, और जैदिया की अपनी एक पूरी तारीख है 1000 साल की, मतलब उन्होंने ये बात साबित कर दी आज 1000 साल के बाद के हौसिया के अंदर वो जैदिया जज्बा मौजूद है, और उन्होंने ये बात साबित हो गई। अब ये अगर वहां से निकलते हैं, बेइज्जत हो गए जो इनके मुकद्दर में था, इसके बाद वहां पर हौसी और मजबूत हो जाएंगे, उनकी स्टैब्लिशमेंट और मजबूत हो जाएगी, ताकत और आ जाएगी, फिर आले सऊद का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ये निकलने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन ये ऐसी दलदल है कि जो इनके पीछा करेगी, इनकी ताकीब करेगी, ये छोड़ने वाली नहीं है इनको, और ये उसमें फंस चुके हैं। आप देखें अभी अबहा एयरपोर्ट हो सऊदी अरब की, तो आपने कई दफा सुना कि उस पर खबरें छुपाने के बावजूद, सेंसरशिप के बावजूद रोज वहां पर जो है वो हो रहा है। उसके बाद अभी यमन की जो मारब सिटी है और मारब का इलाका जो है, उस मारब को आज़ाद करवाने के तकरीबन अगर करीब है ये उसको आज़ाद हो गया, तो इस सन्ना के लिए और इनके लिए बहुत जो है वो। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपने जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। आप देखें जैसे अभी मारब की जंग जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो रही है, ये थोड़ा फोर्सेस मारब की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको फौरन याद आ गया। 2 दिन पहले उसने जो है 6 साल से याद नहीं आया था अभी। हाँ फौरन कहा कि जी ये जंग बंद होनी चाहिए, वहाँ ह्यूमन क्राइसिस है, वहाँ फूड क्राइसिस है, कॉल भी है। तो ये जितने क्राइसिस हैं आपके, ये गुज़िश्ता आपको सारी जंग के अंदर तो याद नहीं आया, अभी आपको याद आ गया कि वहाँ अब याद आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल टाइम जो है वो खत्म हो गया। एक मुख्तसर कॉल 30 सेकंड लेंगे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 40 मुल्क जो है उन्होंने यमन के साथ मुकाबला किया है, तो क्या ये पूरी दुनिया में मुसलमान फौज नहीं हो गए कि जो यमन के साथ कुछ नहीं कर सके, तो वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? ये इन्होंने अपनी बेइज्जती खुद नहीं करवा दी 40 मुल्क में मिलकर। नाम इस्लामी इतिहाद कोई भी रखने से क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया में उन्होंने अपने आप को फौज नहीं कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब टाइम हमारा खत्म हो गया, 30 सेकंड बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो बस ये इंशाल्लाह जंग जो है ये चलेगी और इनका ताकीब करेगी, और इस निज़ाम का सर देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये इनको जो असल खतरा है और यही होगा, ये इस सऊदी निज़ाम की सरनगूनी पर तमाम होगी इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम जो है, और ये अब इससे जान नहीं छुड़ा सकते किसी भी सूरत। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून है अपने दोनों मेहमानान गिरामी के। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मिर्जा अस्करी साहब कुवैत से आप हमारे साथ शामिल हुए।
آغا بیسم حمدانی صاحب آپ ہمارے ساتھ قوم المقتدیہ ایران سے شامل ہوئے، ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اپنے آپ دونوں حضرات کے. جزاک بہت بہت شکریہ آپ. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو موجودہ صورتحال ہے جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا جائے، اور ہمارے وقت جو دامن وقت میں مزید جو ہے گنجائش دے رہی ہے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جو کہ ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. سلام.